अलैहिस्सलाम के बचपन के हालात अगर मुस्तनद अहादीस के हवाला से और रिवायात से बयान करो तो मैं कई घंटे उस पे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बात बचपन की नहीं करता। बचपन में हर कोई मासूम हुआ करता है, हर बच्चा मासूम होता है, उसके कंधों पे कोई फरिश्ता न नेकियां लिखने वाला होता है, न कोई फरिश्ता उसके कंधों पे बैठ के कोई उसकी बुराई लिखने वाला होता है। उसे दुनिया मासूम कहती है। एक लिमिट होती है जिंदगी की कि जिसमें वो मासूमियत के दर्जे पर फैज होता है, उसे मासूम गर्दाना जाता है। सन्ने बलूग तक पहुंचते हुए ये मासूम है, ये मरफूउल कलम है, लेकिन आका तो मासूम नहीं है, खातमुल मासूमीन है। आका तो मासूमियत की उस बुलंदी पर है कि जहां पे मासूमियत खत्म हो जाती है। आइए, मैं बात हलीमा की बकरियों की नहीं करता, मैं बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन की नहीं करता, तबीरे काबा के वक़्त की बात मैं नहीं करता। मैं मक्का की गलियों में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उंगली पकड़ के जब अपने पोते को बाजार में ले जाते थे, उस वक़्त के मंजर की बात नहीं करता। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं काबे के मताफ में पहुंचता हूँ तो मैंने सरदारान अरब को देखा कि वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, माथे पे हाथ रख के बैठे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ है? कहा बहुत जतन कर लिए लेकिन बारिश नहीं हो रही, ऊंट ज़िबा किए बारिश नहीं हो रही, लात मनात उज़्ज़ा के कदमों में बकरे ज़िबा कर दिए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। अब्दुल मुत्तलिब हमने तो जतन कर लिए है, तुम बतलाओ तुम्हारे पास कोई नुस्खा है कि बारिश होनी चाहिए? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने कहा मताफ़े काबा में बैठो, एक नुस्खा मैं आजमाता हूँ। कहा मैं घर में गया, सहन में मेरा पोता बैठा हुआ है, मैंने हाथ पकड़ा और एक बुलंद बाला पहाड़ के चोटी पे खड़ा करके मैंने ठोड़ी में हाथ रख के मैंने चेहरा अनवर आका का आसमान की तरफ किया और मैंने कहा मालिक तो हमसे तो नाराज है, इस कमली वाले मोहम्मद से भी नाराज है, हमसे तो नाराज है ना, इस खूबसूरत चेहरे वाले मोहम्मद से भी नाराज है। कहा मैंने चेहरा आसमान की तरफ किया, मेरे पोते ने नजरें नीचे बाद में की हैं, बादलों ने बरसना पहले शुरू कर दिया है। अगर मैं बचपन से जवानी की तरफ जाऊं, उलमा बैठे हैं, मैं एक तालिब इल्म हूं, किस्से कहानियां नहीं सुनाना चाहता, मैं आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, मैं कुछ नजरियाती बातें अर्ज करना चाहता हूं। यकदम शोर उठा, तलवारें नियाम से बहर निकल आई। क्या हो गया? कहा काबे की तामीर पे झगड़ा हो गया है, हजरे अस्वद को कौन नस्ब करेगा? कबाइल के सरदारों की जंग, अपने अपने नौजवानों को बुलाकर उन्होंने बकरे ज़िबा करके बर्तनों में खून डाल के बैत लेना शुरू कर दिया है। हमारा सरदार जब तक बैतुल्लाह में दीवारे काबा में हजर अस्वद नस्ब नहीं करेगा, हमारी तलवारें नियाम में वापस नहीं लौटेंगी। किसी सियाने बंदे ने कहा कत्ल व गारत किसी मसले का हल नहीं हुआ करता। करोड़ों सर तन से जुदा करके अगर मसले का हल निकालना चाहोगे, तुम्हारी बहादुरी के किस्से तो बयान होंगे लेकिन मसले का हल नहीं निकलेगा। क्या करना चाहिए? कहा टेबल टॉक करो, मुज़ाकरात की मेज पर आओ, किसी को फैसल मानो, किसी को बड़ा मानो, किसी को हकम मानो, वो तुम्हारे दरमियान में फैसला करे और तुम किसी नतीजे पर पहुंचो। तो उस मजमे में बैठे हुए सरदारान अरब
جو بڑی بڑی عمروں کے لوگ تھے، سر پہ بڑی بڑی دستاریں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بتاؤ ان میں سے کوئی ہے کوئی ایسا شخص جس کو متفقہ طور پہ ثالث مان لیا جائے؟ کون ہے تم میں سے؟ یہ شام کا بیٹا، اسے مان لیا جائے، یہ عتبہ کو مان لیا جائے، شیبہ کو مان لیا جائے۔ ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا تم میں سے کوئی متفقہ شخصیت نظر نہیں آ رہی، میرا مشورہ ہے اس ثالثی بیٹھک کو اس نتیجے پر پہنچا کے ختم کر دو کہ کل سب سے پہلے جو بیت اللہ میں آئے اسی کو ثالث اور حکم مان کر فیصلہ اسی سے کروا لو۔ چشم فلک نے کیا نظارہ دیکھا، سب سے پہلے جس نے بیت اللہ میں قدم رکھا، عمر کے اعتبار سے وہ 25 سالہ نوجوان ہے، لیکن شخصیت کے اعتبار سے، کردار و عمل کے اعتبار سے وہ 25 سال کی عمر میں اتنا بلندی پہ کھڑا ہے کہ سرداران عرب جو ایک دوسرے کے لیے تلواریں نیام سے بیر نکال چکے تھے، آپ کا چہرہ دیکھ کر وہ جناب خوش آمدید، اہلاً سہلاً، مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو روزانہ رات کی آخری شب میں مطاف کعبہ میں آتا ہو، کوئی پہلی مرتبہ تھوڑا آیا ہو تو ان سرداران عرب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ پہلے تم آتے ہو محمد بن عبداللہ کا روپ دھار کے آتے ہو، اور آج تم ایک چیف جسٹس بن کر آئے ہو، آج تم ثالث بن کر آئے ہو۔ آپ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ہیں۔ آقا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تیرا معاشرہ، توجہ میری طرف رہے، آپ کا یہ معاشرہ کسی غریب کے بیٹے کو جج تسلیم کر لے گا؟ یہ سماج کسی غریب کے بیٹے کو جج مان لے گا؟ ابو جہل نے آگے بڑھ کر کہا، اس نے کہا آپ فیصلہ کیجئے، ہم صرف ثالث مانیں گے ہی نہیں، آپ کے فیصلے کو ہم دل و جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھیں گے۔ تھوڑی سبحان اللہ سیلاب دی وجہ نال متاثر ہے۔ سیلاب تو جتھے آیا ہے نا، تے لگدا ہے انہاں دی غم وچ، سیلاب متاثرین دے غم وچ تساں وی بیٹھے ہو۔ اللہ تھوڑی پریشانی دور کرن، سبحان اللہ دا آکھو نا جی۔ دیکھو چوکوں اور چوراہوں میں سبحان اللہ اس لیے بھی کہلوا رہے ہیں کہ یہ در و دیوار بھی قیامت کے دن گواہی دیں کہ حضور کی محبت اور آقا کی سیرت سن کر یہ بھی بلند آواز سے اللہ کی تسبیح سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جاگ رہے ہو یا سو رہے؟ مجھے علماء کرام میرے بہت ہی محترم ہیں، میں ان کی وجہ سے تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ سبحان اللہ تو آپ کو کہنا ہی چاہیے نا جی۔ اس پر میں دلیلیں نہیں دینا چاہتا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ گاڑی بغیر پیٹرول کے نہیں چلتی اور خطیب بغیر سبحان اللہ کے نہیں چل سکتا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ایک نظریاتی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ آقا نے فرمایا مجھے ثالث تسلیم کر لو گے؟ انہوں نے کہا آپ کا فیصلہ صرف مانیں گے ہی نہیں، دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھیں گے۔ آپ نے مطاف کعبہ میں، میں ذرا جذبات سے ہٹ کر بات سمجھانے کے لیے میں سپیڈ کم کر رہا ہوں، مطاف کعبہ میں سب کو جمع کیا اور آپ نے اپنے کندھے سے ایک چادر سفید رنگ کی اتاری اور اسے زمین پر بچھا دیا، زمین پر بچھا دیا، اور سرداران عرب سے کہا کہاں ہے وہ پتھر جس پہ لڑ رہے ہو؟ کوئی پتھر اٹھا کے لایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
گیا، وہاں سے بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا گیا، اور آج تھوڑی دیر کے لیے محمد کی چادر میں آ گیا۔ میں نے کہا اس سفر میں میں تیری رویداد پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہزاروں سال جنت میں رہا اور اس کے بعد جبل ابی قبیس کی بلندیوں پہ رہا، اس کے بعد تو ہزاروں سال سے یہاں کعبے کی دیواروں میں نصب ہو گیا ہے، تو بتانا تیری حیثیت کیا ہے؟ کہا جنت سے لایا گیا تو سفید تھا، دنیا مجھے حجر ابیض کہا کرتی تھی، میری تاثیر یہ ہے کہ مجھے گناہگار چومے تو وہ چوم کے فارغ بعد میں ہوتا ہے، آواز مشیت آتی ہے کہ یومن ولدت امہ، اس سیاہ پتھر کو چومنے والے، یہاں تک اپنے لبوں کو لانے والے اور پتھر تک پہنچنے والے، تو نے چوما نہیں ہے، میں نے تیرے گناہوں کو یوں معاف کر دیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کر آ رہا۔ جبل ابی قبیس کی بلندیوں سے میں دیوار کعبہ تک پہنچا، دیوار کعبہ سے ایک لمحے کے لیے حضور کی چادر میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے وہ لمحہ چاہیے، مجھے وہ لمحہ چاہیے، مجھے ہزاروں سال کی زندگی پہ بحث ہی نہیں کرنی ہے، تیرے ساتھ جنت میں کیا ہوا مجھے نہیں پتا، جبل ابی قبیس پر کیا ہوا، وہاں تو نے کتنا مزہ لیا مجھے نہیں پتا، کعبے کی دیواروں میں جناب آدم کے ہاتھوں سے لے کے جناب ابراہیم کے ہاتھوں تک تو نصب ہوتا رہا، کس کس کی جھولی میں گیا، کس کس کے ہاتھوں سے تو دیوار کعبہ میں نصب ہوتا رہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے پوچھنا یہ ہے کہ نبی کی چادر میں آیا تو تجھے کیا ہوا ہے؟ تو جھوم کر پتھر نے کہا اگر سچ پوچھتے ہو تو پھر سنو، مجھے جنت میں وہ مزہ نہیں آیا، جبل ابی قبیس کی بلندیوں پہ وہ مزہ نہیں آیا، دیوار کعبہ میں وہ مزہ نہیں آیا جو محمد کی چادر میں مزہ آ گیا ہے۔ میں نے کہا میرا سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے، اس مزے کو کسی عملی طور پر ترتیب میں بتا سکتے ہو؟ کوئی عملی ترتیب، چادر کے اوپر ہو یا نیچے ہو؟ کہا چادر نیچے ہے میں اوپر ہوں، توجہ قاری صاحب کچھ نہ کہیں، انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے، ان کو موقع مل گیا ہے نا چوک میں، خاموشی کیا، ماشاءاللہ۔ میں نے پتھر سے پوچھا چادر نیچے یا اوپر؟ کہتے یار ابھی تو چادر نیچے ہے میں اوپر ہوں، ہے کاش کہ چادر اوپر ہوتی میں نیچے ہوتا، کاش چادر اوپر ہوتی میں نیچے ہوتا۔ میں نے کہا کیا نظر آیا؟ کہا ہجرت کی شب علی نظر آیا۔ میں نے کہا کیسے نظر آیا؟ کہا نبی کی امانتیں سرہانے رکھے ہوئے ہیں، نبی کا بستر نیچے ہے، نبی کی چادر اوپر ہے۔ ابو جہل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آنکھیں مسلتے ہوئے علی بہر آئے۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ کا جملہ نقل کر رہا ہوں، علامہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں جناب علی نے ابو جہل کو ڈانٹ کر کہا پاگل اتنا مزے کی نیند سو رہا تھا تو نے مجھے جگا دیا، اتنا مزے کی نیند میں سو رہا تھا تو نے جگا دیا۔ ابو جہل انگشت بدندہ رہ گیا، منہ میں انگلی دے کے 32 کی 32 انگلی دانت اپنے ایک انگلی کے اوپر ڈال کر چبا کر، انگلی چبا کر، ہاتھ نہیں، کہہ رہا ہے اتنا مشکل ترین رات میں تم مزے کی نیند سو رہے تھے، ہماری پلاننگ کا تمہیں نہیں پتا تھا؟
کہا جس کو پتہ ہوگا، مجھے تو نبی کہہ گیا ہے میری چادر میں مزے کی نیند سو جاؤ، اور میں اتنا مزے کی نیند سویا، آج بھی جناب علی کی زندگی کا یہ جملہ اور یہ رات آج بھی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہے کہ جناب علی کہتے ہیں کہ زندگی میں مجھے اتنا مزے کی نیند نہیں آئی جتنا شب ہجرت محمد کی چادر میں مزے کی نیند آئی۔ میں نے کہا چلو کوئی اور بات تاریخ کے دامن میں ہو تو میں وہ لے لوں۔ شیخ الاسلام علامہ تقی عثمانی کہنے لگے، جہاں دیدہ میں دنیا میرے آگے، کہا میں شام کی گلیوں میں پھر رہا تھا، شام کے بازاروں میں پھر رہا تھا، مجھے کسی نے متوجہ کر کے کہا یہاں امیر شام بھی رہتا تھا۔ تقی عثمانی یہاں امیر شام رہتا تھا۔ میں نے کہا اسے تلاش کروں کہاں ہے، کسی نے انگلی پکڑی اور بازار سے ایک گلی میں لے گیا، گلی کی نکڑ پر ایک دروازہ ہے، تالا لگا ہوا ہے، مقفل ہے، کہا اس کمرے میں سویا ہوا ہے۔ تالا کھل گیا اور میں اندر داخل ہوا تو میں اس کے قدموں میں کھڑا ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا، تسی ذوق وچ کوئی نہیں۔ میں قاری صاحب نو کہنا بھی اگلے سال مسجد جلسہ رکھیں تاکہ چلو مسجد دا احترام کرن دیاں تو سبحان اللہ سے، اور تسی ڈرے بیٹھو بھی پتہ نہیں بازار سبحان اللہ آکھنی بھی ہے یا کوئی نہ، بھئی بازار میں سبحان اللہ کا ثواب مسجد سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے گھر چاہ کے تو ہر بندہ خوش آمد کرے دا نا، کسی دی دکان دے سامنے بیٹھ کے میری خوش آمد کرن، اللہ اکبر۔ میں پہلی دفعہ آیا اس واسطے میں تھوڑے نال زیادہ گل بھی نہیں کر سکتا بھی اگلے سال تسی پابندی عائد کر دو، بھی اس مولوی نے تقریر گھٹ کی تھی، سبحان اللہ زیادہ کھوایا ہے۔ مجھے حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ نے پشاور بھیجا اور کہا، پہلی مرتبہ میں گیا، میں نے خواتین سے کہا کہ یار سبحان اللہ کو، ایک بابا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا خان کو پہلے اس کا فائدہ بتاؤ، بینیفٹ بتاؤ، خانے سے کوئی کام نہیں کرتا جب تک اس کو بینیفٹ سمجھ نہ آئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ساری دنیا ادھار بند کیے بیٹھی ہے اور خان ادھار دروازے پہ دے کے آ جاتا ہے۔ کپڑا لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ سال کے ادھار پہ، محلے کے دکاندار سے آپ ایک ہفتے کا ادھار نہیں لے سکتے۔ میں نے پوچھا بابا جی کیا سمجھ آیا؟ کہا پنجاب والوں کو نقد سمجھ آیا ہے، خان کو ادھار سمجھ آ گیا ہے۔ بات ہے سمجھ آنے کی، ہمیں ادھار سمجھ آ گیا۔ کہنے لگا سبحان اللہ کا کہنے پر کیا ملے گا؟ میں نے کہا حاجی عبدالوہاب صاحب کا کوئی جملہ مانسہرے میں ایک بزرگ کہہ رہا تھا کہ سبحان اللہ پر ہر دور کے نبی کی امت کو ثواب تو ملا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی امت کو ثواب بھی ملتا ہے، جنت میں ایک درخت بھی لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایک الہامی جملہ ہے یا کتابوں میں لکھا ہے مجھے نہیں پتا، اس بحث میں میں نہیں پڑھتا، میں نے تبلیغی جماعت کے بابے سے سنا ہے۔ تو مرزا جیل میں یاد ہے بابے تو شاہی کوئی نہیں، مسجد دے مولوی تو پوچھ، چار بابے دے نمازی ہوں وقت پائے ہوئے ہوں بابے، یا کسی امام سے پوچھ بابے پیچھے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے بابے نے کہا ثواب بھی ملتا ہے، معاف رکھ رہا مجھے، میں خطیب ہوں، میں امام نہیں ہوں، میں نمازیں کوئی نہیں پڑھاتا، 30 سال سے خطابت کرتا ہوں، لیکن ہفتے کے بعد جب میں اپنے مدرسے میں آتا ہوں تو امام کی چیخیں سنتا ہوں، پتہ چلتا ہے بابے نے کڑھائی ہے۔ میں پھر بابوں کو کہتا ہوں کچھ نہیں ہوں، ہاتھ جوڑ کے منت کر کے ایک ہفتے کی مہلت لے کر چلا جاتا ہوں، پھر واپسی آ کے امام کی مرہم پٹی کرتا ہوں۔ میں نے کہا بس انتظار کرو،
ان کا اعلان ہو آپ کے سپیکر سے اور یہ مزے کی نیند جا کر سو جائے، پھر آپ کی جان چھوٹے گی۔ خیر تسی ناراض تو نہیں ہوگے؟ دیکھو جو تسی کسی امام دے مگر لگے ہوئے تو میں تھانوں نہیں کہہ رہا، میں جنوبی پنجاب والے نوں کہہ رہا، تسی تو بڑے اچھے لوگ ہو نا جی۔ اسی تے پتھراں دی بنی ہوئی مسجد نماز پڑھتے ہیں تے تانوں اللہ پاک نے نمک دی بنائی ہوئی مسجد نماز پڑھا دیتی ہے۔ اللہ دے نبی چلو کوئی تو ہوئے کوئی نمک حلالی بھی کرے۔ میں دور نہیں نکلنا چاہتا، گپ شپ میں وقت بھی نہیں گزارنا چاہتا، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ میں نے بابے سے کہا جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اس نے پشتوں میں کھڑے ہو کر مجمع کو کہا بھئی سارے سبحان اللہ کہو، تو وہ 10 منٹ تک سبحان اللہ کہتے رہے اور میں بالکل سپیکر کے سامنے خاموش کھڑا رہا۔ میرے ساتھ رفیق سفر تھا مولانا حق نواز جنگوی شہید کا ساتھی فلک شیر، اس جنگوی زبان چاکھیا ہون مزہ لے لیا، تو تقریر نہیں کر سکتا، انہیں سبحان اللہ ہی آکھی رکھنی ہے۔ 10 منٹ تک مسلسل سبحان اللہ کہتے رہے، پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے تقریر شروع کی، میں نے کہا سبحان اللہ کہو یار۔ بابا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا 10 منٹ ہم نے 200 دفعہ کہہ دیے، 200 درخت ہمارا جنت میں لگ چکا ہے، مزید ہم درخت لگوانا نہیں چاہتے، ہم جنت میں کوئی ٹال تو نہیں بنانا چاہتے۔ پھر مجھے بات سمجھ آئی کہ آج کے بعد کسی جلسے میں 200 دفعہ اکٹھی نہیں کہلوانی، گھنٹے کی تقریر میں وقفے وقفے سے کہلوانی ہے۔ اب اگر بات سمجھ آ گئی ہو تو سبحان اللہ کہتے رہو۔ ماشاءاللہ۔ مجھے یہ بتاؤ ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ یہ چھوٹی سی بچی تو لدھیانوی صاحب کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی نا، چلو شکر ہے اس بچی کو سمجھ آئیے، آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے نا۔ خیر مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں میں قدموں میں کھڑا ہو گیا امیر شام کے، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا، کہا پتہ چلا کل اس کے ہاتھ میں قلم تھا، یہ قرآن لکھ رہا ہے، کل کی بات ہے، میرا رخ مڑ گیا ہے لیکن بہرحال مزہ آئے گا۔ کل کی بات ہے، اس کے ہاتھ میں قلم تھا، یہ قرآن لکھ رہا تھا۔ پھر کل کی بات ہے کہ یہ مدینہ میں پہنچا تو اس نے کیا کیا کہ میں محمد وضو کر رہا تھا اور یہ پانی لوٹا پانی کا لے کے یہ مجھے وضو کروا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب اس نے میرے چلو میں میرے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، میں نے چہرے پہ نظر دوڑا کے دیکھا، امیر معاویہ ہے، صخر بن حرب کا بیٹا اور ابو سفیان کا بیٹا، ایک سردار کا بیٹا کھڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پانی کو اسی طرح اپنے ہاتھوں میں لے کے پوچھا، توجہ کیجئے، وضو میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ دین متین کا بانے پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے معاویہ تم کب سے یہ لوٹا پانی کا لے کے میرے پیچھے پیچھے گھومتے ہو اور میری چوکیداری اور میری خدمتگاری کرتے ہو؟ کہا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ لوٹا لے کے گھومنے میں۔ اچھا تو سردار کا بیٹا ہے، بتا سرداری میں مزہ آیا یا محمد کی غلامی میں مزہ آیا؟ امیر معاویہ نے ایک کمال کا جملہ کہا پوری دنیا کی بادشاہی مل جائے، امیر معاویہ کو بادشاہی میں وہ مزہ نہیں آتا جو محمد کا لوٹا اٹھانے میں مزہ آتا ہے۔ کہا کچھ نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہوں، اللہم اجعل معاویہ ہادیا و مہدیا۔ میں تڑپ گیا، کراچی سے کشمیر کے پہاڑوں تک گھومتا ہوں، اڈے کی مسجد پہ گیا تو وہاں لکھا نظر آیا، ریونڈ کی مرکز کی مسجد میں گیا وہاں وضو خانے پہ لکھا نظر آیا، وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھو،
میں نے پوچھا ہوتا کیا ہے؟ کہا ایک دفعہ پڑھو تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں نے کہا امیر معاویہ تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، 1400 سال کے بعد ریونڈ کے وضو خانے پہ لکھی دعا پڑھے تو 8 دروازے جنت کے کھلتے ہیں، اور نبی پاک وضو کے دوران تیرے لیے جو دعا کر رہے ہیں تیرے لیے کیا کچھ نہیں کھلا ہوگا۔ اللہم اجعل معاویہ ہادیہ و مہدیہ۔ وضو مکمل ہوا، توجہ، میں طالب علم ہوں، میں سبق سنا رہا ہوں اپنے علماء کو۔ کندھے سے چادر اتاری، پانی جذب کیا چہرہ انور کا بھی، ہاتھوں کا بھی، اور پھر دونوں ہاتھوں سے یہ چادر پیش کی، کہا معاویہ اور کچھ نہیں دے سکتا، یہ چادر تمہیں گفٹ دیتا ہوں۔ توجہ، چادر گفٹ لینے والا میں نے عمر کے دور میں دیکھا، چٹھی آئی ضرور ہے، عمر پڑھ کر رو رہے ہیں، ابو سفیان کو بلا کر کہا اللہ کی مرضی ہے آپ کا بڑا بیٹا یزید ابن ابی سفیان، جسے ابو بکر نے شام کا گورنر بنایا تھا، بڑا کمال کا بندہ تھا، ایڈمنسٹریٹر تھا، نظم و ضبط کے حوالہ سے سلطنت کو کمال درجے پر پہنچایا، لیکن وہ فوت ہو گیا۔ یہ چٹھی آ گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو سفیان نے کہا، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد کہا میرے ایسے با کمال بیٹے کی جگہ پہ عمر کس کو گورنر بناؤ گے؟ عمر نے جھوم کر کہا اس سے بہتر بندے کو گورنر بناؤں گا، اس سے بہتر بندے کو گورنر بناؤں گا۔ ابو سفیان غصے میں، آنکھوں سے غصہ جلال ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، میرے بیٹے سے زیادہ باکمال کون ہو سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس وقت ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کہ جب عمر نے کہا، توجہ کیجئے کھوڑا کے دوستو، جب عمر نے کہا کہ وہ بھی باکمال تھا جسے ابو بکر نے شام کا گورنر بنایا اور میں اس سے بھی باکمال بندے کو بنا رہا ہوں، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عمر نے جس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں لہرا کے کہا، ابو سفیان صخر ابن حرب، میں اس کو شام کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا تو وہ میرا چھوٹا بیٹا معاویہ بن نبی سفیان ہے۔ جناب ابو سفیان نے برجستہ جملہ کہا، عمر جیسے تو محمد کا انتخاب لاجواب ہے، عمر تیرا بھی معاویہ انتخاب لاجواب ہے۔ 20 سال تک شام کا گورنر رہ کر امیر شام رہا، تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں میں اسی امیر شام کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کوفے کی جامع مسجد کے منبر سے آواز آئی، کہا امیر شام نہیں، ذرا پلٹ کر دیکھیے، علی کے بڑے بیٹے نے جب سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے یہ امیر شام نہیں، یہ امیر المومنین بن گیا ہے۔ پھر 64,65,000 مربع میل پہ حاکمیت کرنے والا اور کفر کے سینے پہ پاؤں رکھ کے اسلام اور اسلامی اصولوں کو اجاگر کرنے والا مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے، موت قریب آ گئی اور اپنے اہلکار کو بلایا، خدمت کرنے والے کو بلایا، کہا سامنے جائیے، یہ ایک صندوق پڑا ہے، اس کا تالا کھولیے، اس میں ایک خوبصورت چیز ہے، ایک امانت پڑی ہوئی ہے، ایک خزانہ پڑا ہوا ہے، ایک نایاب چیز پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھا کر لاؤ۔ وہ بچہ کہتا ہے، وہ نوجوان کہتا ہے، وہ اہلکار کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں وہ خزانہ کیا ہوگا، وہ زیورات ہوں گے، وہ سونا ہوگا، وہ چاندی ہوگی، وہ ہیرے جواہرات ہوں گے، لیکن جب میں نے اس صندوق کا ڈھکن کھولا تو اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ ایک دھاری دار چادر ہے، میں اٹھا کے لایا، امیر معاویہ بیماری کے عالم میں ہے، اٹھ کر بیٹھنے کے قابل نہ رہے، لیکن جب وہ چادر
چادر لا رہا تھا تو یہ ججلت میں اٹھ بیٹھے، جمپ لگا کے اٹھ بیٹھے، اس چادر کو میرے ہاتھ سے لیا، اسے چوم کر کہا کہ معاویہ کی کل متاع عزیز یہ چادر ہے۔ میں نے کہا یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ شیخ الاسلام کہتے ہیں میں اس چادر کو دیکھنے لگا، امیر شام نے، امیر معاویہ نے جس وقت اس چادر کو فضا میں لہرایا، اس کی ساخت بناتی ہے یہ 60 سال پرانی یمن کی دھاری دار چادر ہے، لیکن اس بندے کا کمال دیکھیے، اس نے کوئی چیز زیور کی مد میں اور جناب ہیرے جواہرات کی مد میں سنبھال کے نہیں رکھے، ایک چادر سنبھال کے رکھی ہے۔ کہا کس کی چادر ہے؟ کہا نبی نے گفٹ دیا ہے، سنبھال کے رکھی ہے، ابھی دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، کفن دینے کے بعد یہ چادر میرے کفن پہ ڈال کے مجھے قبر کے پتال میں اتار دینا۔ مولانا تقی عثمانی کمال کا جملہ لکھتے ہیں، کہا مطاف کعبہ میں نے پتھر کو دیکھا، چادر نیچے ہے، پتھر اوپر ہے، میں نے شب ہجرت علی کو دیکھا، علی نیچے ہے اور چادر اوپر ہے۔ پتھر کہتا ہے جنت میں وہ مزہ نہ آیا جو نبی کی چادر میں مزہ آیا، اور علی کہتے ہیں زندگی میں اتنا مزے کی نیند نہ آئی جتنا محمد کی چادر میں شب ہجرت نیند آئی ہے۔ اور میں نے قدمہ میں کھڑے ہو کے کہا پتھر بھی کمال کہتا ہے، علی بھی کمال کہتا ہے، لیکن یہ شخص کتنا با کمال ہے کہ 1400 سال سے یہ برزخ کی زندگی میں محمد کی چادر میں سو رہا ہے۔ اس کو کتنا مزے کی نیند آ رہی ہوگی، یہ کتنا مزے کی نیند سو رہا ہوگا۔ میری بات پتھر سے تھی لیکن آپ بول پڑے۔ پتھر چادر میں رکھا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چادر میں پتھر رکھا، چادر نیچے ہے، پتھر بولو یار۔ کہا امن چاہتے ہو؟ جی امن چاہتے ہیں۔ کہا آؤ محمد کی چادر کا پلو تھامو۔ 25 سالہ نوجوان محمد بن عبداللہ کی چادر کا پلو تھامو۔ محمد رسول اللہ کی چادر نہیں ہے، محمد بن عبداللہ کی چادر ہے۔ اوپر اٹھایا، ان 7 سرداروں نے، آقا نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو دیوار میں نصب کر دیا۔ 7 سرداروں نے کہا جو فیصلہ آمنہ کے لال نے کیا ہے اس سے بہتر فیصلہ دنیا کا کوئی جج نہیں کر سکتا۔ میں آخری مرحلے میں گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پیدائش میں کسریٰ کے محل گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ولادت کے وقت آتش کدہ ایران بجھتا ہوا نظر آتا ہے، شراب بکریاں رہے ہیں، شراب بکریاں رہے ہیں، جنت کی حوریں جنت کے بالا خانوں سے دیکھ رہی ہیں بکریاں کتنی با کمال ہیں۔ میں نے بنی سعد کے قبیلے کے وہ پہاڑ دیکھے ہیں، وہ جگہ دیکھی ہے جہاں بکریاں نبی چرایا کرتے تھے، وہ کنواں دیکھا ہے جس کنویں پہ پانی پلایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ ایک فیصل آباد کے دوست تھے، کہنے لگے رحمانی صاحب کہاں لے آئے ہو؟ کچھ ہے نہیں یہاں۔ میں نے کہا اپنی نظروں سے نہیں میری نظروں سے دیکھو، میں وہ پہاڑ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے کملی والے محمد کو دیکھا ہے۔ تو نے کیا دیکھنا ہے؟ میں ان کو دیکھ، ان پہاڑوں اور پتھروں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے۔ تو کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا یہیں بنی سعد کے قبیلہ میں کھڑے ہو کے تجھے بتانا چاہتا ہوں، جن پتھروں نے محمد کو دیکھا وہ ہمیں دیکھیں تو ہم خوش نصیب ہیں نا۔ وہ ابو بکر کتنا با کمال ہے، نبی اسے دیکھتا ہے وہ نبی کو دیکھتا ہے۔ شہرت کی بلندی پہ پہنچ گئے، بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ میں ایک جملہ دور جدید کا بول رہا ہوں، بین الاقوامی انٹیلیجنس ایک پتھر پہ لڑا کر عرب کا ماحول خراب کرنا چاہتی تھی۔ یہودیت اور دنیا نصرانیت آمد مصطفیٰ سے قبل، اعلان نبوت سے قبل ایک ایسا ہنگامہ کرنا چاہتی تھی کہ قتل و غارت کا ایسا ماحول بنے کہ اس کی نبوت کام نہ آ سکے، لیکن رب نے اپنے محبوب کی چادر سے
بد امنی ختم کر کے دنیا کو امن دے دیا ہے، دنیا کو امن دے دیا۔ بین الاقوامی شہرت ملی، فائلیں لے کر گئے کسریٰ کے محل میں، کہا وہ پتھر پہ جو لڑائی تھی وہ تو صلح میں بدل گئی ہے۔ صلح کس نے کرائی؟ انہوں نے کہا ایک 25 سالہ نوجوان محمد نے کرائی ہے۔ میں تقریر کے آخری مرحلے کی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو بات بڑی کمال کی ہے اور سمجھ آئے گی تو آپ محظوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک خاتون اپنے گھر میں بیٹھی غلام سے کہہ رہی ہے، میسرا بڑے بڑے تاجروں کو ہم نے مال تجارت دیا، ذرا جاؤ نا عبداللہ کے بیٹے محمد سے معاہدہ کر کے آؤ، وہ ہمارا مال تجارت لے جائے گا شام کی منڈی میں۔ میسرا غلام آقا کے پاس آیا، ختیجہ کہتی ہے مال تجارت لے جاؤ گے؟ کہا نام، معاہدہ ہو گیا، قافلہ تیار، توجہ، قافلہ تیار۔ میسرا کا ہاتھ پکڑ کے ختیجہ نے کہا ان کا خیال رکھنا، قدم قدم پر خیال رکھنا، شکایت نہیں آنی چاہیے، خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ قافلے کے ساتھ چل پڑا، شام کی منڈی میں پہنچ گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ شام کی منڈی میں پہنچ گئے، تجارت کا منافع جب آدھو آدھ کیا، تقسیم کیا، میسرا غلام کہتے ہیں ایک گٹھڑی باندھ کر کملی والے محمد نے میرے سر پہ رکھی اور کہا جاؤ اپنی بیوی جی سے کہو یہ تمہارا منافع ہے۔ میسرا غلام کہتا ہے میں نے جا کے بیوی جی کی جھولی میں ڈال دی، وہ گٹھڑی رکھ دی، اتنا بڑا منافع۔ مالدار خاتون تھی نا، وہ ترازو میں نہیں اس کی جھولی میں تھی، سمجھ گئی کتنا وزن ہے۔ ہائے مالدار ہو، جھولی میں پیسہ آئے تو سمجھتا ہے کیا ہے۔ ابو بکر جیسا عاشق ہو تو جھولی میں نبی کا سر ہو تو اسے ہی سمجھ آتا ہے، اسے ہی سمجھ آتا ہے یہ کیا ہے۔ پھر سانپ سے کہہ دیا تھا نا جتنا زور لگائے میری موجودگی میں کم از کم تو نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے وہ سانپ کہتے یار میں بھی عاشق رسول سی، میں نو کسی نے ویکھن نہ دیتا۔ میں کہا یار کمال دا عاشق سی تم، کیوں نہ دیکھ سکا؟ کہا غلطی ہو گئی، پہرے دار کا دل دکھا بیٹھا، غلطی ہو گئی، پہرے دار کا دل دکھا بیٹھا۔ بات زہر اتارنے کے بعد سمجھ آئی، ابو بکر کے پاؤں پکڑتا تو دیدار کر سکتا تھا، دس کر دیدار نہیں کر سکتا۔ مشیت عزدی نے فیصلہ کر دیا، کہا پھر سنو ہم نے غار سے ہی فیصلہ کر دیا ہے، آج کے بعد میرے نبی کا دیدار کرنے کے لیے ہمارا فیصلہ یہ ہے ابو بکر کا جو بندہ دل دکھائے گا نا، نہ غار میں دیکھ سکتا ہے نہ مزار میں دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ میں اس تفصیل میں تو نہیں جا سکتا لیکن اشارتاً کہتا ہوں، جائیے وہ مسجد ہجرہ دیکھیے مکہ مکرمہ میں جہاں سے حضور کو صدیق اکبر لے کر گئے۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو کھوجی نے کہا نشان قدم پیچھے سے دیکھتا چلا رہا ہوں، دو ہیں، یہ نبی کا ہے یہ صدیق کا ہے، لیکن پہاڑ کے دامن میں پہنچنے کے بعد نشان قدم ایک نظر آتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کس کا ہے؟ کہا تیری دشمنی کس سے ہے؟ کہا دشمنی تو امنہ کے لال سے ہے، لیکن صدیق ہر وقت جو ساتھ ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی دشمنی اس کے ساتھ بھی ہے، تھوڑی تھوڑی۔ اس کو کیونکہ مکے میں نظر آتے تھے نا، تھوڑی تھوڑی اس نے کہا، لیکن جس کو مکے سے لے کر روزے تک نظر آئے اس نے کہا میری پوری دشمنی ہے۔ اس کی منطق عجیب ہے نا جی۔ ابو جہل تیرا غصہ، تیری لڑائی تیری دشمنی کس سے ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ سے ہے۔ کہا اوپر نشان قدم ابو بکر کے ہیں، محمد مصطفیٰ کے ہیں ہی نہیں۔
فوجی نے کہا اگر دشمنی محمد سے ہے تو وہ نشان قدم گم ہو گئے ہیں. ابو جہل اگرچہ کافر ہے لیکن یہ جملہ مجھے کہنا چاہیے. اس نے کہا بات سمجھ آ گئی ہے، اوپر والا اب چاہتا یہی ہے آج کی رات سے لے کر قیامت تک کہ اس کے نبی کو تلاش کرنا ہو تو ابو بکر کے قدموں کے نشان پہ چلنا ہو. لگتا یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، چلو نا. اوپر گئے تو کبوتری کے انڈے، مکڑی کا جالا. کھوجی کی بڑی پٹائی ہوئی وہاں، سارے سرداروں نے اسے مارا. ابو بکر کہتے ہیں میرا دل مطمئن ہو گیا، جو میرا اور نبی کا دشمن ہو غار کے دہانے پہ اللہ اس کو مار کھلواتا ہے. اس کی پٹائی ہوتی ہے، کھوجی کی پٹائی ہو رہی ہے. کھوجی نے کہا میں دشمن نہیں ہوں ان کا، میں تو کھوجی ہوں. اس نے کہا میں کھوجی ہوں، پیسے کے چکر میں ان کے ساتھ آیا ہوں، پٹائی میری کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو چلا ہے، تھوڑا سا ساتھ چلا ہے تو اتنی پٹائی ہوئی ہے، اگر سارا ساتھ چلتا رہے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا اس بیچارے کے ساتھ. خیر جھولی میں رکھ کے بیٹھی ہے. اب بات میں نے جذبات سے ہٹ کر کرنی ہے سمجھانے کے لیے. جناب ختیجہ کہنے لگی میسرا بتلاؤ شام کی منڈی میں مال تجارت کملی والے محمد نے بیچا کیسے ہے؟ اتنا بڑا منافع تو پہلے کبھی نہیں آیا. میسرا غلام بھی کمال کا آدمی تھا. اس نے کہا بی بی جی بہت دور چلی گئی ہو، بات تو پوچھنی چاہیے تھی یہاں سے کہ دہلیز سے چلے تو شام کی منڈی تک پہنچے کیسے؟ تم شام کی منڈی کی بات کرتے ہو، بتاؤ کیا ہوا؟ کہا آپ نے میری ڈیوٹی لگائی، خدمت کرنی ہے. میں نے دہلیز سے بہر قدم رکھا تو میں نے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا کہ میں کملی والے محمد کی خدمت میں پہلا نمبر لے رہا ہوں. لیکن میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میرا قدم بعد میں اٹھا ہے، بادل سایہ پہلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہا اور کیا نظر آیا؟ کہا بے زبان پتھر. میں بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ گیا، کبھی نہیں بولے. آج گیا تو میں نے کان لگا کے سنا تو پتھر بھی محمد کو سلام کر رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ کہا صحراؤں سے گزرے تو چھوٹے چھوٹے ذروں نے محمد کو سلام کیا. ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے، سارے تاجر چٹائیاں بچھا کے بیٹھے. جیسے جیسے سورج ڈھلتا رہا کوئی چٹائی ادھر اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی ادھر اٹھا کے جا رہا ہے اور دھوپ آ جاتی ہے. میں نے آمنہ کے لال کو دیکھا، یہ صبح سے شام تک بیٹھا رہا، چٹائی اپنی جگہ پہ رہی، ٹہنیاں راستہ بدلتی رہی ہے. اس نے کہا اچھا میں یہاں رک گیا، میں واپس آنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اور کیا ہوا؟ کہا میں بہت عرصے سے یہ قافلہ تجارت کے ساتھ جاتا ہوں، مجھے 7 سال ہو گئے، مجھے 8 سال ہو گئے، لیکن رات کی تنہائیوں میں جس وقت ہم اونٹوں کا بڑا قافلہ لے کر چلتے تھے تو ان اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں ہوتی تھی وہ رات کو جب بجتی تھی تو ماحول عجیب ہوتا تھا کہ پورا ماحول ان گھنٹیوں کی زد میں ہوتا تھا، اور مست ہوائیں جب چل رہی ہوتی تھی تو دنیا ان اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بج رہی ہوتی تھی اس کو دیکھنے کے لیے، ان کو سننے کے لیے، اس ماحول کو دیکھنے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پہ رات کی تنہائی میں اور چاند کی روشنی میں دیکھتے تھے کہ عرب کا قافلہ جا رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ رات آئی اور رات کی تاریکی میں جب قافلہ چلا تو میں نے کہا آج کی شب گھنٹیوں کا راج ہوگا. اونٹ کے گلے میں جو گھنٹیاں ہیں جب بیک وقت اونٹ چلیں گے یہ گھنٹیاں بجے گے، ماحول سما عجیب ہو جائے گا. لیکن جس وقت یہ قافلہ روانہ ہوا میں حیران رہ گیا کہ کسی ناگہانی قوت نے ان گھنٹیوں کا گلا دبا دیا ہے. جو اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں تھے وہ یکدم بند ہو گئی اور فضا میں محمد پہ درود کے ترانے شروع ہو جاتے ہیں. ختیجہ نے کہا بات سمجھ آ گئی ہے. گٹھڑی کھولی نہیں، ورقہ ابن نوفل کے پاس چلی گئی. میں بات آخری مرحلے میں لا رہا ہوں. ورقہ ابن نوفل کے پاس چلی گئی. بوڑھا شخص چارپائی پہ صاحب فراش، کانوں کی سنوائی ختم ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہے. تاریخ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا.
खतीजत अल-कुबरा गई और कान पकड़ के खींच कर मुंह कान के ऊपर रख के कहा, वर्का मैं खतीजा हूं, खतीजा। यकदम आंखों से आंसू टपके और कांपती हुई जबान, लरसते हुए होंठों से कहा, खतीजा तुझे मेरी याद आ गई? मैंने मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमहुल्लाह से कादियानियत पर मुनाजरा पढ़ा तो उन्होंने कहा कि एक मोहम्मदी बेगम नामी एक खातून थी जिसके बारे में मिर्जा ने कहा था कि ये मुझसे निकाह करेगी, अगर नहीं करेगी तो ये मुझसे पहले मर जाएगी। ये पेशून गोई की, और अल्लाह की कुदरत ऐसी कि मोहम्मदी बेगम ने उससे निकाह भी न किया और मिर्जा उससे पहले मर गया। मिर्जा उससे पहले मर गया। मौलाना कहते मेरे दिल में ख्याल था कि मैं उस मोहम्मदी बेगम की जियारत करूं जिसने मिर्जा से शादी नहीं की। कहा बूरे वाला के एक चक में गया, पता चला वो वहां रहती है, और मैंने बड़ी मुश्किल से एक बेटे से दोस्ती बना के 4 दिन रहा। मैंने मुलाकात का मौका तलाश किया। मैं जब गया तो वो 90-95 साल की बूढ़ी औरत एक दरख्त के साए के नीचे बैठी हुई है, कान बड़े बड़े लटके हुए हैं, चेहरा है बहुत जो है लटका हुआ है। लेकिन मैंने यूं नजरें उठा के देखा, मैंने कहा कि खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। मैंने उसको कान पकड़ के कान में बुलंद आवाज से कहा, मैं मंजूर चिन्योटी हूँ, मंजूर चिन्योटी, मैं मौलवी मंजूर हूँ। तो उसके लबों पे मुस्कुराहट आ गई और उसने झूम कर कहा कि मैं तेरी जियारत करना चाहती थी कि तूने मिर्जे काने के खिलाफ पूरी दुनिया में उसका कुफ्र और झूठी नबुव्वत मनवाने के लिए बड़े बड़े सफर किए हैं। मौलाना चिन्योटी कहते हैं तू मेरी जियारत करना चाहती है, मैं तुझे देखना चाहता। खतीजा कहती है मैंने कान में कहा खतीजा हूं, खतीजा। बरका इब्न नौफल ने कहा तुझे मेरी याद आ गई? कितने अरसे से बीमार हूं, कभी पूछने नहीं आई ना। लेकिन अच्छे लोग कोई दर पे आ जाए तो ताने नहीं दिया करते, समझदार लोगों का ये शेवा नहीं होता। बरका इब्न नौफल ने कहा जो हुआ सो हुआ, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं पूछना चाहता हूं आई हो किसी परेशानी में, लगता है बता तेरी परेशानी क्या है। खेवड़ा के दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये सीरत की सारी किताबें कहती हैं, उलमा तईद करेंगे। बरका इब्न नौफल के सामने खतीजा कहती है मैंने कहा एक 25 साल नौजवान है जिसका नाम मोहम्मद। कहा वो जंप मार के उठ बैठा। बस मैंने मोहम्मद कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसने झूम कर कहा उसकी अम्मा का नाम आमना है। देखो अगर तुसी हुण भी ना बोल सो ना ते मैं तुहानू उस पठान वाला दर्जा भी कोई नहीं देना जेड़ा कि शाबाश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भट्टू साहब कहा करते थे बाद दफा ऐसी सुभान अल्लाह होती है जैसे फजर की अजानें हो रही होती है। अल्लाह अकबर। देखो ज़ौक वाली बातें सुननी हो तो फिर ज़ौक में बैठना चाहिए ना। कहा उसकी अम्मा का नाम आमना, नाम अब्बे का नाम अब्दुल्ला, कहा नाम दादे का नाम अब्दुल मुत्तलिब, कहा नाम। फिर चौथी बात जो कही वो कमाल की थी। कहा उसका एक दोस्त है जो उम्र में उससे 2 साल छोटा है, अगर वो 25 साल का है तो वो 23 साल का है, और यारी इतना पक्की है कि बेखौफो खतर दोनों हाथों में हाथ डाल के मक्के के बाजार में चलते हुए नजर आते हैं। और कभी कभी गली की नुक्कड़ पे खड़े होके दुनिया देख रही होती है, दोस्त अपने दोस्त से कह रहा होता है, यार अपने यार से कह रहा होता है, यार ये कैसे लोग हैं, खाते उसका है, सजदा किसी गैर को करते हैं, काबे में रखे हुए बुतों के कदमों में बकरे ज़िबा कर रहे हैं, ये खाते किसी और का है, सजदा किसी और को करते हैं। इतना कमाल का बंदा है, इतना उसका अच्छा दोस्त है, उसका नाम अबू बकर है। मैंने कहा हाँ हाँ
چاہتا ہوں آپ کے اشتہار کے مطابق جملہ ہے، میں اسی عنوان کو لے کے آگے چلا ہوں۔ اس نے کہا بتلاؤ کہ تو نے کہاں سے پڑھا، تو نے کس سے پوچھا؟ سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا دور نہیں ہے، اور دنیا میں ایک ہی لمحے میں خبروں کے پہنچنے کی، اطلاعات پہنچنے کی، انفارمیشن پہنچنے کے کوئی ذرائع نہیں ہے۔ تجھے کس نے بتایا؟ تو اس نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا میرے کمرے میں رکھی ہوئی یہ جتنی کتابیں ہیں، یہ کتابیں زمین والوں کی نہیں ہے، یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ ایک تورات ہے، ایک انجیل ہے، ایک زبور ہے، یہ صحیفہ ہے، یہ فلاں کا صحیفہ ہے، یہ فلاں کا صحیفہ ہے، یہ کتابیں آسمانی کتابیں ہیں۔ میں نے جس کتاب کو پڑھا، میں نے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک میں نے جس کتاب کے ورق کو پڑھا، موسیٰ پہ اترنے والی تورات کو پڑھا ہے، عیسیٰ پہ اترنے والی انجیل کو پڑھا ہے، داؤد پہ اترنے والی زبور کو پڑھا ہے۔ میں ایک ورق پہ ذکر مصطفیٰ دیکھتا ہوں تو دوسرے ورق پہ ذکر صحابہ دیکھتا، یا ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے یا ذکر یاران مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ میں نے انہی کتابوں میں پڑھا اس کا یار ہوگا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ خدیجہ فرماتی ہیں توجہ، خدیجہ کہتی ہے میں نے کہا ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا ہے؟ کہا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے جس خاتون سے شادی کرنی ہے وہ بیوہ ہوگی۔ تم بیوہ ہو جاؤ، نکاح کا پیغام دو، اگر قبول ہو گیا تم زوجہ بن جاؤ گی، وہ نبی کہلائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جملہ سنیں چھوڑا کہ دوستو، میں پڑھے لکھے دوستوں میں کھڑا ہوں اور ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے میں حضور کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں، صحابہ کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ برقہ ابن نوفل نے کہا تجھے 15 سال انتظار کرنا ہوگا، زوجہ بن کے رہنا ہوگا، اس وقت کمال ہوگا جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے وہ لا الہ الا اللہ کہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا اپنے پتھر مار رہے ہوں گے ابو بکر کلمہ پڑھ رہا، اپنے پتھر مار رہے ہوں گے ابو بکر کلمہ پڑھ رہا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا وہ مرحلہ تیرے لیے کمال کا ہوگا، یہ نبی بن کے آ رہا ہوگا تو اس کے بستر پہ سو کے تو مومنین کی ماں بن کے بیٹھی ہوئی ہوگی، تو ام المومنین بن جائے گی۔ شامین گرامی قدر، ماہ ربیع الاول آج ہم ایسے مرحلے میں گزار رہے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان سوات سے لے کر جنوبی پنجاب کے شہروں تک سیلاب کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر خوشی کرنی چاہیے، کمکمے روشن کرنے چاہیے، یا محمد کی غلامی اختیار کرنی چاہیے؟ اگر اس سیلاب کو روکنا چاہتے ہو آئیے حضور کی اطاعت میں اپنے آپ کو پابند کر لیجئے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر احمد علی لاہوری جیسے بن جاؤ گے، پھر مولانا عبداللہ درخواستی جیسے بن جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ روضہ اقدس سے سلام آنے شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں حضور کی اطاعت، آپ کی فرما برداری ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے حضور کو خوش کرنے کے لیے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بولیے بلند آواز سے۔ میں کوئی اور بات نہیں عرض کر رہا، آپ خفا ہو جائیں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ ہم انتظار میں ہیں کہ میسج آ رہے ہیں، آپ کے ہی حضرات دے رہے ہیں، ہم انہی کے میسج پہ آپ کو کہنا چاہیں گے، انہی کے میسج سنو، ہمارے نہ سنو۔ ہمیں تو تم کسی اور لسٹ میں گردانتے ہو نا، انہی اپنوں کی سنو، وہ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ماہ ربیع الاول میں حضور تشریف لائے، حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، کملی والے محمد کو آخری رسول مان لو۔ یہی کامیابی ہے۔ جب آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ ابو جہل نے بھری محفل میں تھپڑ مارا، نعوذ باللہ، مجھے بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، حضرت حمزہ جوانی کا عالم، شکار کا ایک پرندہ ہاتھ میں لے کر بڑے نخرے کے ساتھ
فخر کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے. ایک عورت نے کہا, اس نے کہا حمزہ شرم آنی چاہیے تمہیں, تمہارے بھتیجے کو ابو جہل تھپڑ مارے اور تم اپنی جوانی پہ فخر کرتے ہو, تمہاری جوانی کس کام آئے گی؟ اس یتیم کو تم اپنا بھتیجا سمجھ کر, برادری کا سمجھ کر چلو بتاتے. بس مقدر کا تالا کھلا ہوا تھا, گیا اور تھپڑ مارا. بھری محفل میں ابو جہل کی پہلی مرتبہ بے عزتی ہوئی, لیکن کچھ کہہ نہ سکا. یا ڈرا تو عمر سے ڈرا, یا ڈرا تو حمزہ سے ڈرا. وہ دونوں ہی شیر محمد مصطفیٰ کے تھے. حمزہ کہتے ہیں میں گیا, میں نے حضور سے کہا بھتیجے خوش ہو جائیے, میں انتقام لے کے آیا. حضور نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ فرمایا حمزہ میں انتقام لینے نہیں آیا, میں تو دنیا کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا. مجھے خوشی ابو جہل کے چہرے پہ تھپڑ مارنے پہ نہیں ہے, اگر تم بھی محمد کا کلمہ پڑھو تو مجھے خوشی ہوگی. اس نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا. ہمیں حضور کو خوش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سامعین گرامی قدر, 4 لوگوں کا فکر ہے. ایک میوات کی بستی والے نے فکر کیا تو پوری دنیا میں آج اسلام پھیل گیا ہے. قاسم نانوتوی نے ایک فکر کیا, تعلیم دنیا میں عام ہو گئی ہے. امیر شریعت نے ایک فکر کیا, 1974 میں قادیانیت پاکستان کی پارلیمنٹ میں کافر قرار دلوائی گئی ہے. پھر ماننا چاہیے امیر عظیمت کا بھی ایک فکر ہے. میں بات نہیں کرنا چاہتا, یاد دلانا چاہتا ہوں 1985 سے لے کر 24 اور 25 تک. ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیے, یہ لوگ پھولوں کی سیج پہ ہیں یا کانٹوں کے راستے پہ چل رہے ہیں. وہ لوگ تلاش کرو. اگر غازی علم الدین کی میت کو میاں والی میں سپرد خاک کیا جائے اور اسے میانی شریف کے قبرستان میں لانے کے لیے علامہ اقبال میدان میں آتا ہے, وہ میت لے کر جا رہا ہے. جب نکالی جا رہی تھی تو لوگ کہتے تھے بدبو ہوگی. 4 مہینے کے بعد خوشبو پھوٹی اور علامہ اقبال اس درخان کے بیٹے کی میت کو کندھا دے کر کہہ رہا ہے کہ درخان کا بیٹا بازی لے گیا ہے, اقبال بازی ہار گیا ہے. ان مراحل سے دیوبندیت گزری ہے, ان مراحل سے مسلمانان عالم گزرے. اس وقت کیا کچھ کہا گیا ہوگا مجھے نہیں پتا, آج بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے, لیکن دیکھیے کون کہاں سے گزر گیا, کہاں تک گزرا. لیکن 2023 میں آخر پارلیمنٹ کو ناموس صحابہ بل پاس کرنا پڑا ہے. وہ کون سی ناگہانی قوت ہے, وہ کون سی آواز ہے جس نے پارلیمنٹ کے گنگ دام پارلیمان کے لوگوں کو ناموس صحابہ کے بل پہ دستخط کرنے پہ مجبور کیا ہے؟ اگر کوئی قوت ہے تو میں اس کو تلاش نہیں کرنا چاہتا, لیکن حقائق ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں آنے والے شخص کا خون ان سے کہلوا رہا ہے. پارلیمنٹ بولی, سینٹ بولا, اور انشاءاللہ یہاں تک کا مرحلہ اگر طے ہو گیا ہے, آنے والے وقتوں کا انتظار کیجئے محترم. انشاءاللہ FIR کٹے گی, عدالت میں کیس آئے گا, جج دلائل سننے کے بعد اپنے قلم سے اس مجرم کو عمر قید کی سزا سنائے گا جس نے ابو بکر عمر کی گستاخی کی ہے. ہم وطن عزیز پاکستان میں کوئی فساد نہیں چاہتے, ہم ناموس صحابہ کے لیے ایک قانون چاہتے ہیں. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مولانا لدھیانوی اور مولانا اورنگزیب فاروقی اور دیگر قائدین کی قیادت میں یہ قافلہ پر امن طریقے سے پاکستان کے استحکام کو, پاکستان کے قانون کو, اکابرین کی رائے کو مد نظر رکھ کر یہ رواں دواں ہے. آپ بھی اس قافلے کے ساتھ ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف 1 منٹ آپ کا لوں گا. حضرت میرے ساتھ ایک دوست تشریف لائے ہیں, میرے خیال میں پہلی مرتبہ آئے ہیں, تو معذور آدمی, لیکن ایک نعت شریف آپ کو سنائیں گے. غریب دوست ہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو شعراء کرام ہوتے ہیں ان کی غربت کو مد نظر رکھ کر آپ نبی کا نعت خواں سمجھ کر تعاون کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کو ایک خوبصورت نظم سناتے ہیں, اس کے بعد حضرت کا پیغام.